अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। तीसरा पारा। तो कैसा गुज़रा आपका कल का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नीयत की तजदीद कर लें यहाँ आने की, और इस वक्त यहाँ हम क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं, या जो लोग अपने घरों में बैठे हैं पूरे एहतमाम के साथ कुरान पाक को सुनने के लिए, उनको क्या शौक़ जो है वो लेके बैठी है, क्या चीज़ उनको लेके कुरान की तरफ आई है। और पहले दिन आपसे जो हमने बात की थी कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करना है, वह कल्बु मुतवज्जो इल्लल्लाह। अपने दिल की हालत का हमने जायज़ा लेना है कि क्या वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ, और ए अल्लाह हमारे दिल को अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। क्या घर जाके कुछ वक्त मिला आपको कि पारे को थोड़ा सा दोहराएं, अस्माए हुस्ना ढूंढ कर उनको हाईलाइट करें, जैसे हमने पढ़ा था अल हकीमु अल अलीम गफूरुर रहीम, अल्लाह के सब अच्छे अच्छे नाम। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं ना कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन आपने कौन कौन से ढूंढे हैं? ज़रूर आप अल्लाह ताला के नामों को ढूंढिए, उनको हाईलाइट करिए और उनको ज़हन नशीन कीजिए। जैसे अल्लाह ताला का नाम है अल बसीरु, अल अज़ीज़ु, अस्समीउ, अल अलीमु, रऊफ़ुर रहीम, शाकिरुन हलीम, अत्तवाबुर रहीम। सारे नाम आपने इंशाल्लाह से हाईलाइट करने। और रमज़ान जो है इसको आपने अपने लिए ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस बनाना है, ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, लाइफ चेंजिंग होनी चाहिए इंशाल्लाह। और इसकी नीयत करनी है कि रमज़ान हमारे लिए ये जो है वो तब्दीली का बायस होगा। इस रमज़ान के बाद मैं कभी अपनी बुरी आदतें दोबारा नहीं अपनाऊंगी, और कभी भी अपने आप को उस बुरी रूटीन की तरफ नहीं लाऊंगी। जैसे हमने पढ़ा था कि हम झूठ छोड़ देंगे, ग़ीबत से इंशाल्लाह हर मुमकिन बचने की कोशिश करेंगे, और बहुत सी बातें जो जो आप साथ पढ़ती जाएंगी उसको आपने अपने जहन में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि किसी को भी दावत देनी है रमज़ान के महीने में कि वो कुरान सुने, ठीक है। इसको रोज़ाना के कामों में आप लिखें, क्योंकि रेस शुरू हो चुकी है, सब दौड़ रहे हैं, देखते हैं कि कौन नेकियों में आगे निकलता है। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत करो, दौड़ लगाओ। तो आप की वजह से कितने लोग कुरान सुन रहे हैं, ये भी एक नेकी है। जो जो कुरान सुनकर वो नेकी करेगी आपके हिस्से में आएगा, इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। और फिर हमने कल पढ़ी थी कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये सोचकर हमने पढ़ना है कि ये कलमात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। शादीशुदा ख़वातीन को भी एक होमवर्क दिया गया था, और वो क्या था कि शोहर की इज़्ज़त और एहतराम का ख़्याल रखना है, ठीक है, और उनसे अपने मोहब्बत का इजहार भी करना है इंशाल्लाह ताला। तो एक और चीज़ हमने कल की आयत में देखी थी कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। इनको सब से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होती है, और उनकी कुछ अलामतें होती हैं, और वो अलामतें लिख कर अपने पास लगा लीजिए, जिससे ये पता चलेगा कि वाकई सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। ये अलामात अल्लामा इब्नुल क़य्यिम जौज़िया ने कुरान और सुन्नत के गहरे मुताले के बाद लिखी हैं कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों की अलामात क्या हैं। कुरान नंबर 1 है कुरान मजीद की तिलावत तदब्बुर के साथ करना, यानी कुरान मजीद को समझ कर, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात आप सुनी अनसुनी तो नहीं कर सकते ना। तो इसकी बात को बार बार सुनने की तमन्ना करें, और बार बार पढ़ते जाएं, और दिल का जायज़ा लें कि क्या मुझे अल्लाह ताला की बात समझ आ रही है, और क्या मुझे इससे मेरे अंदर तब्दीली आ रही है। नंबर 2, नेक अमाल का एहतमाम करें, नवाफिल की कसरत करें, यानी नेक काम करें, नफल पढ़ें, तस्बीहात कसरत से करें, अल्लाह का ज़िक्र की कसरत करें। जो अल्लाह को पसंद है उसे अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदों पर तरजीह दें। तो यानी जब दो चीज़ों का इख्तलाफ हो जाए, तो एक तरफ अल्लाह की बात हो और दूसरी तरफ आपकी अपनी पसंद हो, तो अल्लाह की पसंद को ज़्यादा अहमियत दें।
پھر ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بدگمانیوں سے، بری باتیں سوچنے سے، غل سے، حسد سے انشاءاللہ پاک رکھنا ہے۔ اور پھر چھٹی بات کیا ہے کہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنا ہے۔ ہر چیز پر غور و فکر کریں۔ آپ کے پاس کوئی درخت ہے، پتا ہے، پھول ہے، ٹہنی ہے، سوکھی ہے یا ہری بھری ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ہر چیز جو ہے وہ حیران کن ہے، اس پہ ضرور غور و فکر کریں۔ اس کے بعد ساتویں چیز کیا ہے کہ اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کریں، یعنی نماز تو پڑھنا ہی ہے نا، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی عاجزی ڈالیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس کے علاوہ رات کی تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت اور استغفار کریں۔ پھر صالحین کی صحبت اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور نیک لوگوں سے محبت کریں اور ان کے علم سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد ان گناہوں سے دور رہنا ہے جو ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں، سورہ البقرہ جو ہے آیت نمبر 253 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی طرف معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے فیصلے سے ایک چیز کو دوسری چیز پر اپنی رحمت سے خود اپنے علم اور اپنی حکمت اور مشیت کی بنا پر ترجیح دی ہے، فضیلت دی، اور یہ فضیلت ہم ہر چیز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ مثلا کیا تمام ستارے ایک جیسے ہیں، تمام درخت ایک جیسے ہیں، تمام پھل ایک جیسے ہیں، تمام انسان ایک جیسے نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ واضح ہو کہ مقام رسالت میں سب برابر ہے، لیکن یہ خاص خصوصیات تھی جو کہ کسی کو ایک چیز میں فضیلت عطا کی گئی، کسی کو دوسری چیز میں۔ اسی طرح رمضان کو باقی مہینوں میں فضیلت حاصل دی گئی، لیلۃ القدر کو باقی راتوں پر فضیلت دی گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی حکمت ہے کہ وہ جس کو جس پر چاہے فوقیت عطا کرے۔ اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ ان میں سے اس نے بعض کو بعض پر فضیلت کی۔ کسی کی خصوصیت کیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور کسی کو انبیاء کی امامت کا منصب دیا، بعض کو ان میں سے بعض پر بلند درجے عطا کیے۔ عیسیٰ ابن مریم کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کی گئی، یعنی وہ پنگوڑے میں ہی بولنے لگے اور اپنی والدہ کا دفاع کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ان کے فالوورز تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہ سمجھا کہ ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے فرق کرنا شروع کر دیا، اور بعض اوقات اپنے پیغمبر اور اپنے پیغمبروں کی عقیدت میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے گروہوں کے ساتھ یا دوسری امتوں کے ساتھ جھگڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ اختلاف کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس نے اختلاف کی گنجائش رکھی۔ پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر اختیار کیا، ہاں اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو غلط کام سے نہیں روکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا پسند نہیں کرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق عطا کیا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس بات پر جھگڑتا رہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میرا دین کہاں دوسرے دیان سے بہتر ہے، اور میرے پیغمبر دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں، اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کرنے چاہیے جن سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ اور اس میں یہاں جس کام کا ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، رزق، مال، علم، جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو خرچ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، کیا خرچ کرنا ہے؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا، یعنی تمہارا اپنی ذاتی نہیں ہے، ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں یہ دے کر دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا، تو ان پر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دوسروں کو دیں جس کے پاس نہیں ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، نہ ظالم
اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز اس کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ان کو دینا چاہے۔ اس کی کرسی زمین اور آسمان میں چھائی ہوئی ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے، جو کہ غلط ترجمہ ہے۔ کرسی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روایت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے قدم رکھنے کی جگہ موضع القدمین یعنی فٹ سٹول ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ساتوں آسمانوں اور زمینیں کرسی کے مقابلے میں بس اتنے ہیں جیسے وسیع میدان میں ایک چھوٹی سی رنگ ہو، چھلا ہو، یعنی سارا آسمان اور زمین، اس کی وسعتوں کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں، جیسے ایک بہت بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا، اور یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابن منذر، تم کو تمہارا علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہے جیسی صورت عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنا رات بھر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود یہ بات بتائی، جس کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے صبح تک تم پر ایک فرشتہ نگہبان مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان بھٹکنے بھی نہ پائے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ یعنی شیطان جھوٹا ہے، مگر اس نے یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی بات سچی ہے مگر وہ خود یعنی شیطان جھوٹا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلا نام اللہ، اللہ کا یہ نام بہت بابرکت اور پاورفل ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اسے اس نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے۔ جب پاؤں سکون کر جائیں تو باہر کم نکلو، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی وہ مخلوق کو جسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، اور مٹکے ڈھک دیا کرو، اور برتنوں کو اوندا کر دیا کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ مثلاً آپ نے اپنی کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں سب انسانوں سے یا سب جنات سے، تو آپ اللہ کا نام پڑھیں، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بند کیا گیا۔ اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، یعنی اپنے برتن ڈھانک دیا کرو، مٹکے ڈھک دیا کرو، اور برتنوں کو اوندا یعنی الٹا کر لینا چاہیے۔ اس طرح کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے، یعنی شیاطین آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے۔
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ یہ صحیح جامعہ صغیر کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے کہا تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا تو میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، یعنی اگر کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں ابلیس کو فائدہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا ہوا، الہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہوا جو ہے لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، یعنی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ کی یہ جو بلڈنگ، پورا شہر، پورے پہاڑ، دنیا میں جتنا پہاڑی سلسلے ہیں، جتنے سمندر ہیں اور جو کچھ ہے، اور آسمان میں جو ستارے سیارے، ان سب کو اٹھا کر ترازو کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے نا اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہی سے تو انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس بہت بڑے بڑے کام ہیں، دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو اس کے وہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس کو کوئی بڑے کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس کلمے کی برکت سے وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی وجہ سے چلا بھی گیا دوزخ میں تو اسی کلمے کی برکت سے وہ باہر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الحی القیوم کا ذکر ہے، یہ بھی بہت زبردست صفات ہیں اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ وہ تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ کو بھی جب کوئی مشکل، جب پریشان ہو اور خاص طور پہ جب دل پریشان ہوتا اور وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو اس وقت یہ کلمات آپ پڑھا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے ہم تجھ سے تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ تینوں نام اپنے یاد دہانی میں لکھ لیجئے، اور جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اللہ تعالیٰ کے پہلے یہ نام پکاریں پھر دعا مانگیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اسی چیک لسٹ میں یہ بھی لکھ لیجئے یا بدیع السماواتی یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے موضع القدمین یعنی جسے فٹ سٹول قدم رکھنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے کرسی کو نور کے ممبروں سے اللہ تعالیٰ کی کرسی کو گھیر دیا جائے گا، یعنی کرسی کے ارد گرد کیا ہوں گے؟ نور کے ممبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں تک کہ ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے۔ صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے جس طرح ملاقات کریں گے اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، اس جہان میں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے خصوصاً تسبیح کرنی چاہیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ نماز میں کہاں پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم رکوع میں، اور اسی طرح صبح و شام بھی آپ 100 بار یہ تسبیح کر سکتے ہیں، یعنی جو تسبیح آپ رکوع اور سجود میں کرتے ہیں یہ آپ ویسے بھی پڑھا کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اسی طرح شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہوگا۔
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے ٹاپ پر ہوں، سب سے اوپر ہوں، تو صبح و شام اس تسبیح کا ورد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے اپنے ٹارگٹ بنانے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندیاں کون ہوں گی؟ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ، کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں۔ قرآن مجید پڑھنے کا ایک اثر زندگی تبدیل کرنے کا تجربہ ہے۔ آخرت کے درجات میں بلند درجہ حاصل کرنے کا موقع کس کے ذریعے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، کیونکہ ذکر ایسی چیز ہے جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں، اور ذکر میں بھی بعض ذکر بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کی اس پارے کے شروع میں کہی گئی نا کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ سارے رسول ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود چنا ان کو، لیکن چننے کے بعد پھر خود فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ اسی طرح سارا ذکر اللہ تعالیٰ کا ہے، ساری کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی اس میں سے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت ہے، اس لیے بعض صورتیں بعض کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، حالانکہ باقی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 256 دیکھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی، زور زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں جو آ جائیں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کوئی ڈسپلن نہ ہو، نہ نماز پڑھیں، نہ کچھ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کوئی دھونس دھمکی نہیں دی جائے گی، ہاں مگر تبلیغ کے ذریعے سے حکمت کے ساتھ۔ ویسے بھی اگر کسی کو زبردستی بنایا جائے تو اس میں بھلا ہی ہے، یعنی پھر بھی اس پر احسان ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ بات بہت بری لگتی ہے، لیکن پھر وہی آپ دیکھیے کہ آپ اس کے ساتھ کتنی بڑی بھلائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حریص ہیں کہ وہ خیر کی طرف آ جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط سے چھانٹ کر الگ کر دی گئی، اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ نے اس کا سہارا لے لیا، اور جس نے اس یعنی اللہ کا سہارا لے لیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی سہارے اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈز بھی آپ کو چھوڑ دیں، آپ کے خاندان والے آپ کو معمولی اور حقیر سمجھیں، اور ان کی نگاہ میں آپ کا کوئی مقام نہ رہے، لیکن یہ تو ظاہری باتیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر، ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ کر جو اس کی ہدایت کی طرف اور حق کی طرف نہ آنے دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان لیں، تو پھر اس کا سہارا کون بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جس سے دنیا کے دوست چھوڑ دیں، اس کا دوست کون بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کتنی اہم بات ہے یہ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی کی طرف سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں اور زبردستی غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بات پیچھے کی گئی تھی، یہاں اب اس کو مثالوں سے سمجھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کس طرح ہدایت سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آتے ہیں، اس کے لیے خیر اور بھلائی لکھ دیتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو اب ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے؟ تو یہ مثال یہاں پر بالکل فٹ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کا دوست ہوتا ہے پھر ان کو وہ کس طرح سے مدد دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عراق کے بادشاہ نمرود کے ساتھ ایک جھگڑا ہوا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی اس نے کیا کیا کہ ایک پھانسی کا جس شخص کو ہونی تھی اس کو معاف کر کے جیل سے نکال دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے ذرا مغرب سے نکال لاؤ۔ یہ سن کر منکر حق ششدر رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیل کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوت دی کہ وہ وقت کا بادشاہ حیران اور
پریشان ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو ایک الہ سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ الہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور میرا الہ تو وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی الہ ہو تو مغرب سے نکال لاؤ۔ تو اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہ تھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی سے پہ ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی، اسے اللہ دوبارہ کیسے زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا کہ تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دینا چاہتے تھے۔ پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اس پر گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح حقیقت جب اس پر نمایاں ہوگی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو دوسروں کے لیے ایک نشانی بنا دیتے ہیں، لوگ اس سے ہدایت پائیں، اور کس طرح جب انسان کے دل کے اندر کوئی شک آتا ہے، حالانکہ دل مان بھی رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مزید یقین چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے اسے یقین دلاتے ہیں، اس لیے کیسی کیسی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری مثال پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب دکھا مجھے کہ تو کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بس ایک سوال اٹھا تھا، ایک خیال آیا تھا، جسے جتنے بھی دانش مند لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ کے اندر بہت سوالات آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی گستاخ یا وہ نہ ماننے والے ہوتے ہیں، وہ مان رہے ہوتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے مزید پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو پوری قوم کے مقابلے میں واحد ایک اکیلے اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے اور رب کی اطاعت کرنے والے تھے، جنہوں نے سارے معاشرے کی مخالفت مول لے کر آگ میں جانا گوارا کیا، اتنے زبردست ایمان تھا ان کا، اتنا پختہ یقین تھا ان کا، لیکن ان کے دل میں بھی خیال آیا، ان کے دل میں بھی سوال اٹھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو اللہ نہایت با اقتدار اور عظیم اور حکیم ہے۔ یعنی اگر تمہارے کہنے پر وہ پرندے جنہیں تم نے اپنے ساتھ مانوس کیا تھا وہ دوڑتے چلے آئیں، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد ساری روحوں کو سمیٹ سکے؟ یعنی پرندے ذبح کرو اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ مکس کر کے چاروں پہاڑوں پہ رکھو تو وہ واپس زندہ سلامت اسی طرح سے اڑ کے آ جائیں گے۔ تو یعنی انہیں اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اگر پرندوں کو، تو انسان کو کیوں نہیں کر سکتا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ تو ایمان کی مضبوطی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کی دوستی انہیں نصیب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جم جاتے ہیں، ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں وہ نہیں ہلتے اور نہ ان کا عمل تبدیل ہوتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیلی، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جو عام مال خرچ کرنا ہوتا ہے، مثلا صدقہ خیرات جو آپ کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، ان سب کا اجر کیا ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے۔ لیکن جب آپ دنیاوی فائدوں سے اوپر اٹھ کر فوری اجر کے لیے یعنی انسٹنٹ ریوارڈ یا کسی کی طرف سے شکریہ سننے سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ کی خاطر اپنا مال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو طاقت دینے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی عزت دیتا ہے، قابل قدر سمجھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی علامت ہوتی ہے۔ تبھی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتا ہے، جو دین کو سچا سمجھتا ہے اور جو دین کو اپنے لیے حقیقی چیز سمجھتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور جو دین کو سب کے لیے بھی خیر کی بات سمجھتا ہے، وہ پھر کیا چاہتا ہے کہ ایک ایک بندے تک خیر پہنچے، اور اس خیر کو آگے پہنچانے کے لیے کیریئر چاہیے ہوتا ہے، اور کیریئر مال وہ ہے جو کیریئر بنتا ہے، یعنی علم کو بھی آگے پہنچانے کے لیے مال چاہیے۔ مثلا آپ یہاں ایسے ہی مفت میں تو نہیں نہ آ جاتے، آپ کو کرایہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، یا جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں ہو رہا، میرا خیال ہے کہ کہیں سے یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے
تبھی یہ لائٹ آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ آپ نے اپنی جاب چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا، کسی نے کچھ چھوڑا، سب قربانیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سب اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اگر میں یہ چھوڑ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ رہی ہوں، تو اس میں کوئی دنیاوی فائدہ مطلوب نہیں۔ دو لوگ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، ایک چھوڑتا ہے دنیا کمانے کے لیے اور دوسرا دین حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق تو ہے نا۔ تو اب آپ یہ جو قربانی اپنی آپ دے رہے ہیں اپنی جاب چھوڑ کر یا اپنا وقت لگا کر، تو آپ کو اس قربانی کا بہترین اجر اللہ کے ہاں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے پھر کیا اجر ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ رنج ہے نہ خوف۔ دنیا کے کسی بھی بزنس میں جب آپ کچھ لگا رہے ہوتے ہیں تب آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور جب لگا چکتے ہیں اور آمدنی نہیں ہوتی تو غم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں تو آپ بالکل بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے گا، وہی اس کو بڑھائے گا چڑھائے گا، میرا بزنس اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور ذرا سی بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی دینا ہو تو بھلے مانسوں کی طرح دیجئے، احسان جتا کر نہیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دیجئے، مگر لوگوں سے اچھا اخلاق برتیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں دو کردار ہیں، وہاں ایک دوسرے کے سامنے لائے گئے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو دیتا ہے اور انہیں دکھ بھی دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو مال نہیں دیتا لیکن اچھی بات کرتا ہے، سکھ دیتا ہے، آپ کو بات سے ہی خوش کر دیتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے جو آپ کو خوش کر دیتا ہے بنسبت اس شخص کے جو مال دے کر اذیت دیتا ہے۔ واللہ غنی علیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردباری اس کی صفت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم منا ولا اذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ آخرت پر۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال سے وقتی طور پر تو ایک نمائش ہو جاتی ہے، یعنی خود ان کی فوری طور پر تشہیر ہو جاتی ہے، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قبولیت نہیں ہوتی، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں برکت ہی نہیں ہوتی جس میں ریاکاری ہے، اور پھر آخرت میں کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں کو راہ دکھانا اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور یہاں کافر کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کا بہت اجر ہے وہاں 3 چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ 3 چیزیں انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا، من یعنی احسان جتانا، اذا یعنی دکھ دینا، اور ریا یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے، یہ تینوں ایلیمنٹس اس سے نکلیں گے تو ایک دانہ 700 دانے بنیں گے، 1 روپیہ 700 روپے کے برابر بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں من اور اذا اور ریا سے بچائے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند سطح پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو کام دل کے پورے یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، شک و شبہ کے ساتھ نہیں کہ پتہ نہیں اس کام کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، جب دل کا یقین بھی ہو اور نیت بھی صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے، تو پھر چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور اس کو کئی گنا زیادہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔
ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس نکیل کا بھی اجر ملے گا، وہ بھی بڑھا کر دی جائے گی۔ اسما رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور اسے ناپ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا اے اسما گن گن کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو کبھی شمار نہیں کیا، اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ عز و جل نے اس کے بدلے مجھے اور عطا کر دیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں کبھی ختم بھی نہیں ہوا۔ تو یہ وہ برکت ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب ہے۔ اس کے فرشتے گن رہے ہیں، ہم کیوں گننے میں اپنا وقت لگائیں؟ جب ہمارا کام دوسرے کر سکتے ہیں تو ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں، اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تل کا رسول فضل نہ بازو ملا باز ہے، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہانتیں دے کر لکھنے کی قوتیں دے دیتا ہے، لوگوں کو اچھی طرح سکھانے کی قوت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، اچھا مشورہ دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے، یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کے بندے کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ باقی بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اس بندے کو کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کرتا ہے اوروں کو دیتا ہے تو اس کے انعامات برقرار رہیں گے، اس کی نعمتیں برقرار رہیں گی۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ پھر اس کے لیے ہمیں ایک بات یہ بھی سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے۔ اگر یعنی اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایودُ احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ ان تکون لہو جنہ، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی وہ ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچے، یعنی جس وقت یہ باغ بالکل تیار ہو جائے تو اس شخص کو بڑھاپا آ پہنچے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، یعنی خود بوڑھا اور اس کی اولاد ابھی بہت چھوٹی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کے ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جلس جائے، سارے کا سارا جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی بڑھاپے میں ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خون پسینے کی محنت سے کمائی ہوئی مال اور دولت یا چیزیں جو آپ کرتے ہیں، ان سب کو ان تین چیزوں سے ضائع کر دیں، اور عین اس وقت جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ کون سی ہیں وہ تین چیزیں؟ ابھی جو ہم نے پڑھی، من، ازا اور ریا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں، جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرو۔ یعنی ایک اور اصول سکھا دیا گیا کہ جب تم دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہو، بندوں کو نہیں دے رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوئے شرماؤ، خراب چیزیں مت نکالو۔ حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفا سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طریقے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف دو لوگوں پر ہی رشک کیا جا سکتا ہے، ایک ان میں سے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا کیا ہو، جس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو دوسروں کو بھی فیض پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی رضا میں اسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، اور تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ ظالموں کا اور
ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اپنے صدقات اعلانیہ دو، یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی بہرحال اللہ کو خبر ہے۔ یعنی یہاں ایک اور بات سمجھا دی گئی کہ اگر مقصد ریاکاری نہ ہو تو مال دوسرے کے سامنے دکھا کر بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ کام تو سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ مثلا مال تو آپ پھر بھی چھپا کے دے سکتے ہیں، علم چھپا کے کیسے دیں گے؟ جس کو دیں گے اسے تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح باقی اور چیزیں کسی کے ساتھ آپ کسی کے کام آئیں، آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا، اس کی زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہو، اس کو پہنچا، تو اب وہ شخص آگے لوگوں کو بتایا رہا ہے کہ فلاں نے مجھے بڑی اچھی نصیحت دی تھی جس سے مجھے فائدہ پہنچا، تو وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ تو اس سے بھی اجر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو بھی اچھے اچھے کام کرنے کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک ہی جملہ دل ہی دل میں دہراتے رہے، وَقَلْبٌ مُتَوَجَّهٌ إِلَى اللَّهِ، کہ میرا دل اللہ کی طرف راغب ہے اور میں یہ جو بھی کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ شیطان لاکھ وسوسے ڈالے، دیکھو یہ ریاکاری ہو رہی ہے، تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک نہ سنیں، اپنی سناتے رہے۔ لیسا علیہ کا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے، آخر اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، یعنی تم دیتے دوسروں کو ہو لیکن فائدہ تمہیں ہوتا ہے۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں، جو اپنی کسب میں آزادی کسب معاش میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، ان کے چہروں سے تم ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پر خاص طور پر اصحاب صفہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ 400 صحابہ کی وہ جماعت تھی جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے دین سیکھتے رہتے تھے، اور وہ اپنی کمائی کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے، تو ان کے لیے خاص طور پہ صحابہ کرام کو خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جن کے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے، دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ان کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ کھلے اور چھپے، رات اور دن، نہ وقت کی پرواہ نہ ہی موڈ کی، جب موقع ملا کام کر لیا، جب موقع ملا خرچ کیا، تو بس وہی بات یاد رکھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاتے رہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر پھر دہرایا گیا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم سے ان کو نجات ہو جائے گی۔ اس وقت جب لوگ سخت گھبراہٹ میں ہوں گے وہ لوگ امن میں ہوں گے، اس وقت جب لوگ پریشانی میں ہوں گے انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔ جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ اقتصادی استحکام حاصل کر لیتے ہیں، یعنی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر ان کا بزنس چلا نہ چلا تو کیا ہوگا، یا دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ اتنے مالی طور پہ سٹرونگ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو آخرت کی فکر کرتے ہیں انہوں نے اپنے آخرت کے لیے اتنی نیکیاں جمع کی ہوتی ہیں کہ انہیں اس دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی کسی کو قرض دے کر اس پر زیادہ مال حاصل کرنا، مال پر مال بڑھانا ربا ہوتا ہے۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا۔ صدقے میں انسان اپنا مال کم کر کے اپنی ضروریات سے نکال کے دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی کی ضرورت پر صدقہ نہیں دیتے، قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ بھی ظالمانہ شرائط پر دیتے ہیں کہ اگر 100 روپیہ دیں گے تو واپسی پر 110 لیں گے، اور اگر یہ تم مانتے ہو تو ہم تمہیں قرضہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے ناپسند فرمایا ہے، فرمایا جو دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کا خون چوسے اور اسے دینے کے بجائے اس سے مزید ہتھیائے، وہ ایسا ہے جیسے شیطان اس نے کسی شخص کو چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی جسے جن نے قابو کر لیا ہو۔ اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
یعنی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت میں انسان اپنا وقت بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، اور اس میں رسک ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، وہ مال ڈوب بھی سکتا ہے یا اسے مرضی کے مطابق نفع حاصل ہو جاتا ہے۔ جبکہ سود میں یقینی منافع حاصل ہوتا ہے، اور وہ دینے والا بہت مزے کر رہا ہوتا ہے کہ میں دے کر نقصان نہیں اٹھا رہا بلکہ مجھے دے کر یقینی فائدہ ہوگا۔ تو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک میں دیا جاتا ہے اور دوسرے میں صرف لیا جاتا ہے۔ فمن جاء موعظۃ من ربی، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے۔ کس حرکت کا اعادہ؟ یعنی جو سود کھانا نہیں چھوڑتا، اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سود کا لین دین کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، اس کا انجام مال کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اس میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن یک ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ سارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ اس سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقات سے محبت رکھتا ہے اور صدقہ دینے والے کا مال بڑھتا ہے، جبکہ سود سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان سوسائٹی سے یعنی مسلمان معاشرے سے اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے سنگ دلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اسیم، اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے غم اور خوف کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ تو وہ خوف اور غم سے بچ جائیں گے۔ اس پارے سے آپ نے ان آیات کو خاص طور پر ہائی لائٹ کرنا ہے، جن میں ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جو انسان کو خوف اور غم سے نجات دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پچھلی کتنی آیات سے ہم صدقات کے بارے میں پڑھیں، تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کتنا زیادہ اہمیت کا باعث ہے۔ یعنی یہ پورا پارا ہی، یعنی ابھی ہم رب تک پہنچے ہیں، اور اس پورے رب کے اندر ہم مسلسل صدقات کے بارے میں پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اس سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سود کا لین دین چھوڑ دو، کیونکہ سود کے کھانے کھلانے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے، اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایسا کوئی کام جس میں سود کی لکھت پڑھت ہو تو بھی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ بینکنگ سسٹم اور بینکنگ کی جابس بھی آ جاتی ہیں، جس کے بارے میں عام طور پر بینک میں جاب کرنے والے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے وقت اور اپنی محنت کی کمائی یعنی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن آپ کی تنخواہ بھی سود سے آ رہی ہے، اور آپ لکھ بھی سود رہے ہیں، اور آپ ٹائم بھی سودی کاروبار کو دے رہے ہیں۔ یہی محنت اور یہی وقت جو ہے آپ کسی جائز اور حلال کمائی کے لیے بھی لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بستی کے مکینوں میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سود کی ایک اور قسم یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی، آپ ایک اثر و رسوخ والے انسان ہیں، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار، دوست یا کوئی جان پہچان والا آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے اس اثر و رسوخ کی وجہ سے میرا یہ کام کروا دیں، اور آپ وہ کام کروا دیتے ہیں، اور اس کام کروانے کے بعد جو شخص آپ کے پاس تحفہ لے کر پہنچتا ہے، تو ایسا ہدیہ بھی درست نہیں ہے جو کسی کی سفارش کرنے کے بعد قبول کیا جائے، یہ بھی سود میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی اور اس نے کوئی ہدیہ دیا جو اس نے قبول کر لیا، تو اس نے سود کا بڑا حصہ، بڑا دروازہ عبور کر لیا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ یعنی ہر قسم کا سود ہمیں چھوڑنا ہے۔ کسی کا کام کیا ہے تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اس لیے نہ کریں کہ اس سے جو واپس مجھے فائدہ ہوگا وہ میں حاصل کروں گی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، آ جاؤ پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ کس کے اندر اتنی جان ہے اور ہمت ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ یہ خاص طور پر سود کھانے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یہ تم ظلم کرو یا تم پر ظلم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
تو کچھ لوگوں کو یہ بھی میں نے کہتے سنا ہے کہ ہم اپنا گھر بنا لیں، اپنا بزنس کر لیں، پھر اس کے بعد یہ بینک کی جاب چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے جو کچھ بنایا ہے جان بوجھ کر سود کی کمائی سے بنایا ہے، سود کی کمائی سے ہی آپ نے یہ سارا کچھ ترتیب دیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس طرح کی چیزوں سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی اگر آپ نے ویسے ہی کسی کو قرض دیا ہے اور وہ اگر وقت پر نہیں لوٹا سکتا تو آپ اس کو مزید مہلت دے رہے ہیں کہ اچھا چلو کچھ عرصہ اور لے لو۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض وہ وقت پر ادا نہیں کر سکا، آپ نے اس کو مزید مہلت دے دی، تو اس سے اگلے دن سے ہر روز جتنا آپ نے قرضہ دے رکھا ہے اس قرضے کا کہ جتنا صدقہ کرنا آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ کچھ پیسے کسی کو دے رہے ہیں لیکن ہر روز آپ کے نام اعمال میں وہ صدقے کے طور پہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور اسی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے نہ دینے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ اجر کی باعث ہے۔ وَاتَّقُوا یومن، اور اس دن سے ڈرو یعنی آخرت کی فکر کرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ آخر میں یہ بات بتا دی گئی کہ تم آخرت کی فکر کرو گے تو پھر ہی تم مالی معاملات میں غلط طریقوں کو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ جس شخص کے سامنے بس دنیا ہوتی ہے، جو اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دنیا کے فائدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور جس شخص کے سامنے آخرت کا فائدہ ہے وہ پھر دنیا میں کوئی کام ایسا کام کر نہیں سکتا جس سے اس کی آخرت خطرے میں ہو۔ اب عقل مند کون ہے؟ کیا وہ جو دنیا کمانے والا ہے جو صرف چند دن کا فائدہ سامنے رکھے، یا وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ سامنے رکھے؟ کہنے کو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہے نا۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جس پر ایمان لا کر ہی کوئی مومن ہو سکتا ہے، کہ انسان آخرت کو ایک حقیقت سمجھے اور جو کچھ وہاں فائدہ دے اس کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھے، اور جو کچھ وہاں نقصان دینے والی ہے اس کو زہر سمجھ کے چھوڑ دے، یہ قاتل ہے، ہلاک کر دینے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروائے، پھر اپنے مردوں میں سے اپنے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کروا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ وجہ بھی بتا دی گئی کیوں 2 عورتیں، کہ اگر ایک عورت بھول جاتی ہے، ذرا اس عورتوں کے اوپر بہت زیادہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے گی۔ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی جن کی گواہیوں کو قبول کیا جائے، یعنی ناسمجھ لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں سستی نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی نقد ادائیگی جو تم اسی وقت لین دین کر لیتے ہو، اگر اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، یعنی جب کانٹریکٹ معاہدے لکھے جائیں تو گواہ بنانے چاہیے۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی اسے آیت دین کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرض کا لین دین ہو، کوئی کاروباری لین دین ہو تو اس کو لازمی لکھ لیا جائے، ڈاکومنٹیشن کر دینی چاہیے، تاکہ
کسی بھی بھول چوک کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جن لوگوں سے لکھوایا جا رہا ہے، جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، وہ ضرور اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں، اور جب بھی ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے وہ ضرور آئے، اور جو لوگ گواہوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، ان کی مدد کی وجہ سے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ آیت نمبر 283، اور اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز گروی رکھ لو۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا حساب بہرحال تم سے لے گا۔ دل کے خیالات بعض اوقات انسان کو ایسے وسوسے سے آتے ہیں کہ انسان لاکھ چاہتا ہے کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان وسوسوں کو جب تک زبان سے نہ نکالا جائے معاف کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ بات بہت گراں گزری تھی کہ ہمارے دل کے خیالات بھی پر بھی پکڑ ہوگی اور پوچھ ہوگی، تو بعد میں وضاحت کر دی گئی کہ سارے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی، یعنی ان خیالات پر ہوگی جن کو پر عمل کر لیا جائے، منہ سے بول دیا جائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یا جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جسے چاہے گا عذاب بخش دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اب، اور یہ آیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں میں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خدا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو کمائی کی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے ان پر پکڑ نہ کرنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بوجھ کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات مجھے عرش کے نیچے سے دی گئیں، یہ دونوں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے دی جانے والی، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات دی گئی ہیں، یعنی ان آیات کو باقی آیات پر فضیلت حاصل ہے اور یہ کافی ہو جانے والی آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اس کی بخشش کے لیے، نجات کے لیے، اس کے بہت سے رنج و غم دور کرنے کے لیے۔ ان دو آیات میں ہمیں ہمارا عقیدہ بتا دیا گیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پارے کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ جس کو چاہے فضیلت دے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں اور لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ ڈالیں، یعنی ہم ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے اور اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، کیونکہ تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے پیغمبروں کی بات سنی، جو کچھ بھی وہ حق میں سے لائے اور جو پیغام انہوں نے دیا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ آپ دیکھیں اہل کتاب اب مسلمان کیوں نہیں کہلا سکتے؟ کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں یعنی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو باقی تمام پیغمبروں سے افضل سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں تمام پیغمبروں کو برابر سمجھنا ہے، سب پر ایمان لانا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ قالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم ضرور اطاعت کریں گے۔ پھر غفرانک ربنا وإلیک المصیر، تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی ایمان لا کر اطاعت کر کے بھی ڈر رہے ہیں، فکر مند ہیں اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں، اور
اور بخشش کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم قاعدہ ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ کس چیز کو، کسی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر مشکل میں نہیں ڈالتا، یا بوجھ اس پر نہیں ڈالتا، یا ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے قابل عمل ہیں، ڈویبل ہیں، یعنی کہ سارے کرنے کے لائق ہیں، ہم سب ان کو کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا حکم ہمیں نہیں دیا گیا جو ہماری وسعت اور طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی کچھ کو جسمانی صحت دی، کچھ کو ذہنی طاقت دی، اس کے مطابق اس پر ذمہ داری ڈالی گئی اور اسی کے مطابق اس سے حساب ہوگا۔ یعنی اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے تو مجھ سے 1000 کا حساب نہیں ہوگا، 100 کا ہی حساب ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر ہم کو دعا مزید سکھا دی گئی کہ اللہ ہمیں بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں تو ہمیں پکڑنا نہیں اور ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے لوگوں پر مشکلات آئیں، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا، ہمیں معاف کر دینا، ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرمانا، کیونکہ اس لیے کہ انسان کے لیے دین کا ٹیسٹ سب سے مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو موافق ماحول میں اثر نہ آئے تو اس کا دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یا رب تو ہمارے احکامات کے جو تیرے احکامات کے انکاری ہیں، مجھے ان کے مقابلے میں علمی اور عملی طور پر، اخلاقی طور پر برتری عطا فرمانا، تاکہ میں تیری اطاعت سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ 2 آیات بہت اہم ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیجئے، یاد رکھیے، انہیں پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے ان آیات کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آج یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو ماشاءاللہ سے یہ آیات آتی ہیں، لیکن جنہوں نے ابھی تک حفظ نہیں کی ہیں وہ ان کو حفظ کر لیں، اور موبائل سے بھی دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کارڈ سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، یہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک بہت خوشگوار اضافہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہماری سورہ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کو سٹارٹ کرتے ہیں۔